नवाज शरीफ को बेल मिल जाएगी। हमने तो कोई डील नहीं की। दाल में काला है। ये हुकूमत ऑपोजिशन पर कीचड़ उछाल रही है। हमारे साथ गंदा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए। हम चाहेंगे कि पीटीआई की हुकूमत वो अपना वक्त मुकम्मल करें। A very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, नए नवेले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हल्फ बर्दारी से भी पहले ये ऐलान कर दिया था कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान के इस वावले और जो उन्होंने वावला किया था, इसके इस बयान के बाद PTI के जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से भी वावेले होते रहे कि ना डील मिलेगी और ना ही ढील। डील और डील के ये ढोल यूं ही बजते रहे। नवाज शरीफ को नैब रेफरेंस में फिर बड़े घर भेज तो दिया गया, मगर एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की जमानत बरकरार रही। हमजा का नाम ECL से निकाल कर बैरून मुल्क भी उनको सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई। शहबाज शरीफ को PSC का चेयरमैन बनाकर नैब कस्टडी को अमलन गैर मौसर कर दिया गया। और बात सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर की ही नहीं, शहबाज शरीफ तो नैब की कस्टडी में भी न्यू ईयर मनाते रहे। जरा ये सुनिए कि उनका क्या कहना था। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी PTI की टोन पर वही साज रहा कि ना डील मिलेगी और ना ही ढील। मगर लगता है अब सुर बदलने लगे हैं। अब PTI वुज़रा ने प्ली बार्गेन की प्ली लेना शुरू कर दी है। अब PTI वुज़रा दबे दबे अल्फाज में क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा मुलाहिजा फरमाइए। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से। खफा न होइएगा इमरान खान साहब, ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब, जाने नहीं देंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। अच्छा, यूं तो डील मिलेगी ना ढील, मगर मौशी मुश्किलात में घिरी हुकूमत को प्ली बार्गेन की मद में रकम जमा करवा कर लंदन यात्रा पर जाया जा सकता है। तब्दीली सरकार है जनाब, कुछ भी मुमकिन है। अगर प्रोटोकॉल का नाम 55 रुपए घंटा वाला सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर हो सकता है, अगर उस्मान बुज़दार वसीम अकरम हो सकता है, तो शायद अब डील का नाम समझौता, ढील का नाम प्ली बार्गेन पड़ गया हो। मगर देखना यह है कि इससे PMLN की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। इस तनाजुर में आज न्यूज़लाइन के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, हुकूमत की जानिब से प्ली बार्गेन का जिक्र क्यों किया जा रहा है। सवाल नंबर 2, मुबैना डील करवाने वाले किरदार कौन है। और सवाल नंबर 3, मुबैना डील की सूरत में आला अदलिया का रद्द अमल क्या होगा। इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली नवाज अवान साहब जो हैं वो मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद होंगी, और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो मौजूद हैं। अज़मा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बताया जा रहा है। तो प्रोड्यूसर साहब, अगर सुनवा सकें कि पहले 3-4 महीने पहले फवाद चौधरी साहब क्या कहा करते थे और अब क्या कह रहे हैं, और शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। अली साहब को अगर ये सुनवा सकें तो मैं उनसे फिर पूछूं और बाकी मेहमानों से भी फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ साहब हैं या आसिफ जरदारी साहब हैं, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में तो अब सिर्फ ये सस्पेंस है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है। कह लीजिए कि अंदरूनी स्ट्रगल है कि उन्होंने अपने जो मुकदमात हैं उनसे कैसे बचना है, कानून से कैसे बचना है, जो पैसे कमाए हैं उनको ठिकाने कैसे लगाना है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से। खफा न होइएगा इमरान खान साहब, ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब, जाने नहीं देंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। अली साहब, ये चेंज क्यों आया स्टांस में? घर रहना है, जेल गुजारना है, अब लंदन की भी बातें हो रही हैं, अब ढील की भी बातें हो रही हैं, अब डील की भी बातें हो रही हैं। आपके अपने लोग ये बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ। आपने अपने इंट्रो में कहा कि रिलीफ मिला मरीम नवाज़ को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। हमजा शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। शहबाज शरीफ साहब को जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी
آپ نے COD سائن کیا ہوا ہے دونوں پارٹیز نے, اور جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا ہم چلنے نہیں دیں گے پارلیمانی سسٹم, ناٹ مطلب قومی اسمبلی چلنے نہیں دیں گے ہم, تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا ہم نہیں بناتے, پر ان دونوں پارٹیز نے کہا کہ ہم اس کو چلنے ہی نہیں دیں گے. جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے دھاندلی کے اوپر پارلیمانی کمیٹی بنانی ہے, ہم نے وہ بنا دی, پھر انہوں نے کہا چلنے نہیں دینا, آپ یہ کر دیں, ہم نے وہ کر دیا. تو یہ سارے اگر کوئی ریلیف ملا ہے انہیں ابھی تک, جو ابھی تک ریلیف ملا ہے, کوئی چیز بتا دے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہو. اور جہاں تک ابھی جو ہاسپٹل بھی گئے ہیں اور جو بھی ان کا بورڈ نے کہا ہے, جو ان کے پرسنل, بالکل, تو ہم تو یہ دعا گو ہیں جی ان کو اللہ جلدی سے نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ حمزہ صاحب کا نام ECL سے نکالا, ٹھیک ہے ECL سے نکالا, ہم نے نام ڈالے, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, ہم نے نام ڈالے JIT کے کہنے پہ 19 نام ڈال دیے, 172 نام دیے, اور اس میں سے 2 بندوں کے نام نکالے گئے, تو کس کے کہنے پہ نکالے گئے؟ کورٹ کے کہنے پہ ڈالے گئے. آپ اس میں حمزہ صاحب کی بات کر رہی ہوں, اگر آپ چاہتے تو آپ اس کے خلاف اپیل میں بھی جا سکتے تھے نا, مطلب ویسے بات کریں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں نکالنا چاہ رہے. نہیں, جب آپ کا نام ڈالا جاتا ہے نا حکومت کی طرف سے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, حکومت کی طرف سے نام ڈال دیا آپ نے, نیب نے کہا آپ نے ڈال دیا, فریق گورنمنٹ نہیں ہے, فریق نیب ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سر میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. جب نیب سے پوچھا گیا, جب آپ نے حمزہ صاحب کا نام ڈالا ہے تو نیب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی ہم نے تو اب نہیں کہا, ہم نے بہت پرانی بات ہے. نہیں سر گزارش سنیں نا, اس وقت آپ کی شاید حکومت بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو تب کی چیز آپ اب اس کو عملاً امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اف یو وانٹیڈ, آپ کا انٹیریئر منسٹری کا پورا ایک پروٹوکول ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج کریں کہ ہم نہیں نکالنا چاہ رہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے. دیکھ بات مدعی ہے FIR میں, لیٹس سپوز ایک مدعی ہے, ایک نارمل بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں میڈیا سے پتا چلا کہ آپ نے نام ڈال دیا ہے, ہمارے تو وہ ریکویسٹ ہی نہیں گئی ہوئی تھی. نیب یہ کہہ رہا ہے, آپ خود کہہ رہی ہیں ہمارے سے پچھلی گورنمنٹ میں ڈالا گیا, نگراں گورنمنٹ میں ڈالا گیا, آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو روکا گیا ایئرپورٹ کے اوپر, اس کے بعد انہوں نے اس کو چیلنج کیا, پہلے کہا گیا بلیک لسٹ ہے, پھر انہوں نے کہا نیب نے اسے نام پرپوز کیا ہوا ہے, عدالت نے انہیں ریلیف دے دیا. اگر نیب یہ سمجھتی ہے کہ ان کو نہیں باہر جانا چاہیے تو نیب اس کے اگینسٹ اپنی فائل کر سکتی تھی پلی. گورنمنٹ اس میں کوئی اپنا اس میں نہیں رکھتی, ہم نے بالکل کسی میں اس میں بھی نہیں گئے ہم لوگ. جو ابھی بلاول صاحب کو اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب کو نکالا ہے, ریویو کمیٹی یہی کام کرتی ہے. پھر ریویو کمیٹی نے کیا کیا, پھر آپ اس کو مکس کر رہی ہیں. میں مکس نہیں کر رہی, یو آر ٹرننگ تھنگز. ریویو کمیٹی نے, عدالت نے کہا, اب میں آپ کو دوبارہ نکالنے کو نہیں, آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا سنیں دوبارہ تھوڑا کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے کہا when he was a چیف جسٹس کہ بھائی بلاول صاحب کا نام JIT میں جہاں جہاں لکھا ہے وہ بھی نکال دیں. ٹھیک ہے. فاروق نائک صاحب کے بچے, آپ کے دوسرے وکیل ہیں ان کے بچے, ان کا نام ڈالا ہے, ان کا نکال دیں. جب ریٹن فیصلہ آتا ہے سارے میڈیا میں کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ان کا نام فی الفور نکال دیں. جب ریٹن ڈیسیژن آتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے بلاول کو نکال دیں اور قائم علی شاہ. کیوں؟ بیکاز وہ آپ کے پروونشل چیف منسٹر ہیں. قائم علی شاہ نہیں, وہ سوری مراد علی شاہ. اب مراد علی شاہ صاحب کو 9 سال وہ رہے ہیں نا, تو تھوڑا ٹائم لگے گا. اس کے بعد فیمس بندے ہیں قائم علی شاہ صاحب, جی بالکل اپنی بالکل ہسٹوریکل, ہاں وہ ایجپشن ہسٹری سے ان کا تعلق ہے. بزدار سے کافی اچھے تھے. ہاں یہ دیکھتے ہیں کمپیریزن, لیٹس کمپیریزن, تو لائٹر نوٹ چیزیں. تو اس کے بعد جو ڈیسیژن آیا اس کے بعد ڈال دیا, فل فارم کو نکال دیا گیا. اس کے پہلے کہا گیا کہ بنائے, جب ان کے ریمارکس آ رہے تھے, ججمنٹ نہیں آئی تھی, اس وقت ریویو کمیٹی کو بنایا گیا تھا, اف یو ریمبر. سر چلیں, میں ویسے آپ پہ بحث نہیں کرتی, کیونکہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر حکومت وقت یہ سمجھتی کہ جی, اور نیب اگر یہ, میری گزارش اگر آپ کی بات میں مان لوں کہ نیب کہہ رہا ہے کہ اس میں سے نیب نے کہا ڈالنے کے لیے, کورٹ نکالنے کے لیے, کیا آپ نے نیب سے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہ ہم نے نیب کو کہا, نہ نیب سے ہم سے پوچھا, سمپل ایز دیٹ. ہم تو نیب کو ویسے کہنے انڈیپینڈنٹ ہے. تو شیخ رشید صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں, ڈیل مل رہی ہے؟ شیخ رشید صاحب بتا سکتے ہیں. چلے انفارمیشن منسٹر صاحب لنڈن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے, جو میں نے ابھی سنا ہے, میں نے سے پہلے سنا فواد چودھری صاحب کو, جو آپ نے سنا ہے ابھی, کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہاں رہنا ہے کہ لنڈن رہنا ہے. جیل یہیں تو جیل ہے نا, کہ ان کو سزا یافتہ ہیں, جیل میں سے آئے ہیں, ابھی وہ پارٹ آف جیل ہے, وہ جیل بتایا جاتا ہے. ہونے لگی تو I don't think so. I'm frankly speaking, میرے اس چیز کے بارے میں بڑی میں فرینکلی بات کرنے لگا ہوں. یہ بڑا کلیئر کٹ خان صاحب نے موقف لیا ہوا ہے اس چیز کے اوپر. نہ ڈیل ہوگی, یہ ڈیل تو بعد میں آئی ہے نا, پہلے تو ڈیل تھی جو ہمارا پیچھے سارا ایشو اٹھا کے دیکھ لیں. Nothing like this. اگر کوئی بات کر رہا ہے وہ اپنے اس کے اوپر کر رہا ہے, خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی چیز, پارٹی کی طرف سے. میں آگے چلتی ہوں. فیصل صاحب, ڈیل جو بھی ہو رہا ہے, اب نہ صرف جو کولیشن پارٹنرز ہیں
وہ یہ بات کر رہے ہیں, بلکہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ لنڈن کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کسی جوڈیشل NRO کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف سے؟ آگے جا کے بات کریں گے کہ بیچ میں اور کردار کون ہے, لیکن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کوئی جوڈیشل NRO یہاں پہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اگر آپ نارملی جب PTI کے وزراء اگر آپ سہیوال واقعے کو دیکھیں 6 اسٹیٹمنٹس دی, ابھی مختلف قسم کے وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جیسے ابھی کہا لنڈن کا, یا پھر شیخ رشید کا آپ نے سنا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب قوم کو اعتماد میں لیں, یہ چیزیں. اب یہ عوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, تو تھوڑے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اب یہ پتہ چلے کہ عوان صاحب ٹھیک تھے, شیخ صاحب ٹھیک تھے, فواد ٹھیک تھا. میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گی اگر پروگرام میں جو ہے وہ. اب یہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر از دی, مطلب وزیر اعظم کی بات انفارمیشن منسٹر ہی ہے کہ جو آپ کو اچھی حکومت کا موقف بیان کرتا دے سکتا ہے. تو وہ اس نے بقول اس کے کہ جی وہ لنڈن اور یہ ڈھیل اور پھر یہ اگر فار ایگزامپل ہو بھی جاتی ہے پھر کسی اور گلے میں ڈالیں جی, وہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہہ دیا تھا تو ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے. اور عوان صاحب کے اطلاع کے عرض میرے خیال میں جو میں نے فیصلہ پڑھا ہے, شاید انہوں نے پڑھا ہے نہیں, اس میں وربل آرڈر سے چیف جسٹس کے کہ بلاول صاحب کا نام نکال دیں. بالکل تھے, بالکل تھے, سب نے میں آپ کو بتا دوں ریٹن فیصلہ میں نے پڑھا, میں بتا. اچھا میں شاید میں نہ پڑھا وہ لائن, لیکن میرے خیال میں ریٹن فیصلے نہیں, ریٹن میں بلاول صاحب کا اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب دونوں کا نام لکھا ہے, اور انہوں نے اس کو کہا ہے نیب کو انسٹرکٹ کیا ہے اف یو فیل لائک جب انویسٹیگیشن کریں گے آپ اور آپ سمجھتے ہیں ان کو آپ نے انٹیروگیٹ کرنا ہے تو آپ بلا سکتے ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا لسٹ میں نام آئے تو آپ ڈال سکتے ہیں. پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین اس وقت جو ہیں وہ 1 سال کے تھے جب آپ نے ان کو جو ہے ان کا نام جب یا 1 سال سے چھوٹے تھے, ہمارا پہلا دن سے یہی پوائنٹ آف ویو تھا اور یہ نہیں مان رہے تھے. اس پر چیف جسٹس صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی, انہوں نے ECL سے نام نکال دیا, کر لیں انویسٹیگیشن جتنی آپ نے کرنی ہے, پھر بھی یہ ہے. لیکن جو ڈیل کی بات ہے, پھر آپ عوان صاحب اور مجھے دوبارہ بلائیں, پھر عوان صاحب مطلب اگر جو باتیں ہو رہی ہیں, اگر کچھ باتیں, اگر کچھ شاہ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اس کے بارے میں, اگر کچھ باتیں ہو رہی ہیں, شاہ صاحب نے بھی کہا, دیکھیں اگر کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو آپ کے بارے میں بھی یار آپ کی الائنس پارٹیز ہیں, آپ دونوں نے مل کے ایک سٹرگل کر رہے ہیں, آپ سے پوچھے بغیر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک چیز, آپ کے کولیشن پارٹنرز آپ کے پوچھے بغیر کوئی بیان نہیں دے سکتے, آپ ان کی بات کر رہے ہیں. آپ نے شیخ رشید کے متعلق بات کر رہی ہوں, کہ آپ ان سے پوچھیں, آپ ان کے ترجمان ہیں, آپ شیخ رشید کے ترجمان ہیں. آپ دونوں نے کہا جب شہباز شریف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی قومی اسمبلی میں, اس کے بعد آپ اسٹیٹمنٹ ابھی ان کی نکال کے دیکھ لیں, ساری اسٹیٹمنٹ بلاول صاحب نے کیا کہا, آصف زرداری صاحب نے کیا کہا, میں تو اس کو کانٹیکسٹ میں لے کے بات کر رہا ہوں. ہمارا PMLN کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک سٹینڈ ہے. آپ دیکھیں ملٹری کورٹس پہ PML کا پہلے دن سٹینڈ آگے کہ ہم سپورٹ کریں گے, ہمارا ہے کہ ہم نہیں سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ماضی میں آپ بھی ہمارے الائنس کے اپوزیشن میں کچھ ایشو پہ ہم اکٹھے تھے, کچھ ایشو پہ ہم اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. ابھی بھی نون کا ابھی بھی نون کے اوپر ابھی بھی ہم نون کے ساتھ ہمارا الائنس ہے, کسی ایشو پہ ہم اکٹھے ہوں گے, کسی پہ نہیں ہوں گے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر ایشو پہ اکٹھے ہوں گے. اچھا, میرے سوال کا جو آپ کے حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں دونوں جماعتیں لگتا ہے پیسے دے رہی ہیں, آپ منتظر ہیں ہم نے کوئی NRO کی بات ہی نہیں کی, نہ ہم نے ڈیل کی بات کی ہے, نہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی 11 سال ادھر جیلوں میں گزارے, ادھر ہی رہے ہیں, نہ ہم کبھی باہر گئے ہیں, ہم ادھر ہی ان کا مقابلہ کریں گے. اور ان کا دیکھیں ٹریک ریکارڈ بھی تو دیکھیں نا. نہیں 2.5 سال کے لیے گئے تھے زرداری صاحب بات, نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ڈیل کی اگر ایک چیز ہے, ڈیل کی ایک چیز ہے, عمران خان صاحب کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی جن کی پتلونوں کے متعلق, ڈھیلی پتلونوں کے متعلق کہہ دیتے تھے کہ ان کی پتلونیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ان کا کلپ بھی ایک نکلا تھا. صحیح ہے, ٹھیک, بالکل. چلے چھوڑیں اس کو نہیں, اس کو میں بھیج دوں گا. بولے کیا مجھے آپ یہ بات نہیں سمجھ میں, ادھر سے یہ آواز نہیں آ رہی, ادھر آواز ہے نہیں, ادھر آواز ہے نہیں, یہ تو کر ادھر سنو کہ ادھر سنو, گزارش مجھے ذرا عظمہ صاحبہ کی طرف, تو کچھ نہیں آ رہا کہ کیا عظمہ صاحبہ کی طرف, اچھا عظمہ صاحبہ کی طرف, خلائی مخلوق آپ جانے دیں. اب ذرا عظمہ صاحبہ وہی بات ہے جو لندن میں آپ نے کہا تھا, وہ پتلونیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. عظمہ صاحبہ کی طرف جانے دیجیے. عظمہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ کلوز سرکلز میں مطلب اس وقت پورے ملک میں ڈھیل اور ڈیل کی بات تو ہو ہی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ایلائز ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں, وزراء کی ٹون اینڈ ٹینر بھی بدل گئے ہیں. بٹ واٹس مور انٹرسٹنگ از کہ آپ کے جو اس وقت کلوز سرکلز میں آپ کے لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی آلموسٹ ڈیل ہو ہی گئی ہے. اور پھر اشارے بھی سامنے نظر آتے ہیں, نیو ایئرز منا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب بھی چلے گئے, PAC کی چیئرمین بھی بن گئے, مطلب all of those things, وہ you know it's as if it's written on the wall. کیا کہیں گی اس پہ؟
شکریہ ماریہ. پہلے تو گزارش ہے کہ میری پارٹی کی بات ہو رہی ہے اور دونوں میرے جو صاحبان ہیں وہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. مجھ سے میری بھی رائے لے لیجئے, محمود غریب کو پوچھ لیجئے کہ میری پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. یا میری گزارش یہ ہے کہ آپ جی میں ذرا مجھے موقع دیجئے. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سارے سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیے. آج تک ڈیل اور ڈھیل یہ کس کے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ صرف حکومتی عہدیداروں کی منہ سے اور حکومتی وزراء کے منہ سے. اور وہ یہ ان کے کوئی خوف ہیں, ان کی کوئی انسیکیورٹیز ہیں جو بار بار ان کی زبان پہ آتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کہہ رہے تھے, جب ہم نے کہا کہ جی ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا اور عدالتیں جو ہے ہمارے خلاف فیصلے کر رہی ہیں, آپ سب نے ایک علم بغاوت بلند کیا. اور یہ سمیت ہمارے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی کہتے رہے دیکھیں جی یہ متنازع کر رہے ہیں, عدالتوں پہ اٹیک ہو رہا ہے. اب اگر عدالت سے ریلیف مل رہا ہے تو یہ NRO کیسے ہوا؟ یا پھر اس وقت سازش تھی یا اب NRO ہو رہا ہے؟ یہ دونوں مکس چیزیں ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں گی, علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتی کہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی NRO کو, اور اب NRO ہم نے کرنا کیوں ہے؟ اب ہم نے NRO کرنا کیوں ہے ماریہ؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا لے لیں گے ہم ان سے؟ کیا دے سکتے ہیں یہ ہمیں جن کے لیے ہم NRO لیں گے ان سے؟ مریم بی بی کا شاید سیاسی مستقبل, جتنا ہمارا مینڈیٹ چھینا جا سکتا تھا, جتنا مجھے بات پوری کرنے دے, میں ابھی آتی ہوں جی مریم بی بی کے مستقبل پہ بھی آتے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب مشرف کے دور میں بھی یہی کہتے تھے نواز شریف ختم ہو گیا, پھر یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کہتے تھے نواز شریف ختم ہو گیا, اس کے بعد اب یہاں بیٹھ کے بھی یہ کہتے ہیں نواز شریف ختم ہو گیا. تو یہ حسرتیں تو ہو سکتی ہیں کسی کی, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سیاسی رہنما اس طرح نہ ختم ہوتے ہیں نہ کیے جا سکتے ہیں. بےنظیر بھٹو صاحبہ بھی جلا وطن ہوئی تھی نا, NRO پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور ان کو بھی مجبوری میں جانا پڑا. اور یہ یہ پرانے ٹیکٹکس ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کی زندگی اتنی اجیرن کر دو کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جائے تاکہ لاڈلوں کے لیے جو ہے وہ میدان کھلا مل جائے. میں تو پھر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے مجھے NRO دے کون رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی تو اتنی حیثیت نہیں, نہ وہ اس کیپیسٹی کے مالک ہیں, وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, وہ ہمیں NRO کیا دیں گے؟ پھر ہمیں NRO کون دے رہا ہے جو آپ نے سوال کیا تھا؟ کہ جوڈیشل NRO ہونے جا رہا ہے یا کوئی اور NRO دینے جا رہا ہے؟ اتنی جرت ہے نا اگر وزراء کے اندر تو کھل کے بات کریں اور بتائیں کس نے NRO کہاں مانگا ہے اور NRO جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ عجیب بات ہے, اگر حمزہ صاحب کو باہر جانے کی اجازت عدالت دے دے, اگر ضمانت مل جائے تو وہ NRO ہے, لیکن آپ ہمیں بغیر ثبوتوں کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر لاحل کر دیں اور آپ کو ثبوت نہیں ملا, کرپشن کا الزام آپ نے نہیں لگایا, لیکن آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں تو وہ بہت جسٹیفائیڈ ہے. عجیب بات ہے اس ملک کی, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ NRO کی بات کرنے سے پہلے ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ہمیں دے گے کیا دے سکتے ہیں ہمیں؟ پنجاب کی حکومت ہماری چھین لی, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا, ہمارا ہر بندہ جو ہے وہ نیب کی پیشی بھگت رہا ہے, ان کو پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. BRT جو ہے وہ 80 ارب سے اوپر پہنچ جاتی ہے, اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. مطلب یہ کمال ہے, اب آپ ہمیں NRO سنائیں گے تو سنا لیں, مطلب انہی کے وزراء کے منہ سے آ رہا ہے, ان میں ہمت ہے نا اگر تو نام لے کون دے رہا ہے NRO؟ ازما صاحبہ میں پوچھتی ہوں, وہ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے, لیکن اس وقت آبویسلی اسلام آباد میں اور یہ پورے ملک میں اس وقت چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, لیکن میرا اب ذرا سوال, وزراء بول رہے ہیں نا, وزراء بول رہے ہیں, میں اور آپ تو نہیں بول رہے. ٹھیک اچھا اجازت اگر تو نہیں بول رہے نا, وزراء بول رہے ہیں, یہ سٹیٹمنٹ سن کے ہیں تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. میں چودھری منظور صاحب بھی بول رہے ہیں, میں اس میں بھی آگے آتی ہوں, لیکن میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ متنازع جو ہے وہ سب نے بنایا, جو اس وقت فیصلے کہا گیا کہ کیوں یہ کورٹ کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کریں, متنازع تو سب سے زیادہ کورٹس کو آپ نے بنایا. وہ طلال چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹس, اب اجازت دیجیے عظما, آتی ہوں آپ کی طرف آتی ہوں, میرا پورا سوال سن لیجیے. نیب کے حوالے سے حمزہ صاحب, میں ان سے بھی یہ پوچھ رہی تھی, علی صاحب سے بھی, کہ اگر جا رہے تھے تو آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا, اس پہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے. نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اس طرح ٹون اینڈ ٹینر نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں, لیکن نیو ایئرز بھی منا رہے ہیں وہ. سو آل آف دیز تھنگس ٹوگیدر, مطلب لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی کسٹڈی ہے اس طرح. آل آف دیز تھنگس کمبائنڈ ٹوگیدر, چیزیں تو لگ رہی ہیں نا کہ اس طرف جا رہی ہیں. کمال ہے, مطلب آریہ آپ کے مطلب تجزیے کو سلام ہے میرا, کہ جو شہباز شریف جو ہے وہ 70 دن جو ہے ریمانڈ میں نیب کے پاس رہے, وہ آپ کو یاد نہیں رہا, اور وہ جب PAC کے چیئرمین بنے ہیں اس کے بعد سے وہ وہاں موجود ہیں, تو وہاں پر آپس میں ایک لائٹ جو ہے وہ موڈ میں کوئی گفتگو ہوئی, وہ آپ کے لیے بڑی کنسرن کی باعث ہے. میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں, میں تو آج بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے خلاف سازش تیار کی گئی,
हमें तो 2014 से घर भेजने की कोशिश की गई, धरने भी हुए, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद एक प्लान तैयार हुआ, और जिस तरह से हमें जो है हमारे 24 हल्के हमसे छीने गए नेशनल असेंबली के, जो फैफन की रिपोर्ट भी कहती है, वो 24 हल्के अगर आज न्यूल लीग के पास होते तो आज रिजल्ट क्या होता। अभी सरगोदा में परसों क्या हुआ है, वही सेम स्टोरी, वही तमाम तरीकाकार जो है, वही पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दो, और वही जो है फॉर्म 45 अवेलेबल नहीं था पूरे मुल्क के अंदर, कहीं आरटीएस को क्या हुआ। मतलब अभी आप मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ हुआ कुछ नहीं, और हम कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि अगर अदालतों ने, फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी, या अदालतें कल आलाकार थी या अदालतें आज आलाकार हैं, और ये इनको दोनों को ज्वाइन करके देखना पड़ेगा, ये अलग-अलग नहीं हो सकता। कल अदालतें हमारे खिलाफ फैसला दे रही थी, बहुत आप कह रहे थे आलाकार है। कल हमारे खिलाफ अदालतें फैसला दे रही थी, सब बहुत अच्छा था। आज अगर हमें रिलीफ मिल रहा है तो अदालत जो है वो आलाकार है, इसका फैसला बुजरा से कराएं। लेकिन उस पे आप भी तो बता दीजिए ना, आप भी बता दीजिए। आप भी कहते थे, आप भी कल कहते थे आलाकार है, आप कहते थे जजेस बुल से भरे बैठे हैं वाइप आउट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तरीका वो प्लान था कि नवाज शरीफ को निकालना है प्राइम मिनिस्टर हाउस से पहले, उसके बाद उनसे एक पार्टी छीननी है, और उसके बाद इस पार्टी को इतना कमजोर कर देना है, इसके इलेक्टेबल्स चुन चुन के जो कल तक बहुत बुरे थे वो चुन चुन के जो है वो पहुंचाने हैं बनी गाला, और वहां पे उनको जो है वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ की लॉन्ड्री में धुलवाना जाना है, और उसके बाद इलेक्शन छीनना है। ये प्लान था, जो प्लान हो गया। और जो खामोशी की बात है, ये हमारा फैसला है ना, हमने किस वक्त कौन सा लाएमल इख्तियार करना है, और ये मरियम बीबी को कब आना है, कब सामने आना है, इसका फैसला हम करेंगे। ये ना तहरीक इंसाफ कर सकती है, ना मीडिया कर सकता है। बिल्कुल, ना तहरीक इंसाफ कर सकती है, ना मीडिया कर सकता है। इसलिए मीडिया कह रहा है कि शायद अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए हो रहा है, और ये फैसला तो आपने करना है कि अदालतें जो हैं वो कल जो हैं वो आलाकार थी या आज हैं। आपके बयानात भी काफ़ी जो हैं वो पढ़े में आपकी पार्टी के लोगों के, तो मुतनाज़ बयान तो आपकी तरफ से भी आ रहे हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी मंजूर साहब ने कल ARY के प्रोग्राम में क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। उनकी क्या पॉलिटिकल असेसमेंट है, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, वो भी ज़रा सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मेरा एक दोस्त है पुराना, तो वो आया, तो वो आते हुए ना वो कहता आ रहा है कि रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। मैंने कहा तुझे क्या हो गया है? वो बार बार मैंने कहा किसको कह रहे हो, क्या क्या रोक सको? कहता मैं इमरान खान को कह रहा हूँ कि रोक सको तो रोक लो। अच्छा, नारो आया रे। उसने कहा जी कि मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी इस डेट पे, या एक आध छोटी मोटी डेट और पड़ेगी। अच्छा। और मेडिकल ग्राउंड पे होगी, और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी मेडिकल ग्राउंड पे हो जाएगी। और फिर उसने एक और बात कही मुझे, तो उसने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं बोलेंगे, और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी जो चुप का रोज़ा रखा है वो नहीं तोड़ेंगे। मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कुछ देर बाहर चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा अली साहब, चौधरी मंजूर साहब का जो असेसमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए, अब एम्फेसिस मेरा हाइपोथेटिकल बात पे है, मैं ज़रा हाइपोथेटिकली आपसे पूछना चाह रही हूँ। कोर्ट बेल दे देती है, ठीक है, अच्छा उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ECL में नाम डालती है। सुन ले मेरी बात, ECL में नाम डालता है, कोर्ट कहती है ECL से नाम निकालिए, ठीक है, आप कहते हैं हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रही, हमें ECL से नाम निकालना पड़ा, वो बाहर चले जाते हैं, इसके चांसेस हैं? मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जिस तरह के उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुए हैं, और ऑलरेडी एक रेफरेंस चल भी रहा है उनके खिलाफ, और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो इंक्वायरीज भी चल रही हैं। 56 अभी उसमें बात कर रही थी, अभी 56 जो कंपनीज को अभी तक नहीं आया, वैसे ये कह रहा हूँ रेफरेंस दायर होंगे जो तरीकाकार होता है। नवंबर में दायर होने थे, वो जो DG नैब लाहौर थे उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं हुए, क्या वजह हुई, काम कर रहे हैं नहीं कर रहा, आई डोंट नो, क्योंकि नैब का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ मैं। पर मेरा नहीं ख्याल कि इन केसेस में बेल हो सकती है नॉर्मल ग्राउंड्स पे। अब आप बात कर रही हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे, आज भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसी कोई बीमारी नवाज शरीफ साहब को नहीं है जिसका इलाज पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सही किसी बिल्कुल सिंपल एज दैट। अगर आप बात करें हाइपोथेटिकली बात कर रही हैं, मुझे हाइपोथेटिकली फिर उनको प्रूव करना पड़ेगा अदालत को कि ये वाली जो बीमारी है इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है।
تبھی وہ باہر جا سکتے ہیں نا. جو ان کو 2 عارضے ابھی نظر آئے ہیں. مشرف صاحب کی بیماری کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں پیپلز پارٹی والوں سے, ہم سے پی ایم ایل والوں سے. شاید آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہوں. پھر میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر عدالت کو ان کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس جو عارضہ ہے دل کا, اور سیکنڈلی وہ جو ان کی سٹون ہے ان دا کڈنی, اس کا علاج پاکستان میں یا اس کے علاوہ کوئی بیماری ہو جائے 3-4 دنوں میں, آئی ڈونٹ نو, اللہ نہ کرے کسی کو ہو, تو وہ ان کو پروف کرنا ہے. اور میرا یہ نہیں خیال کہ ان گراؤنڈز پہ ان کو کبھی بیل مل سکتی ہے, اور بیل اگر ملی بھی تو اگر آپ پھر اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ای سی ایل سے بھی نام نکال دیا جائے, اس کے بعد وہ باہر بھی چلے گئے, so how? I don't think. That's what I'm saying. We're doing a hypothetical analysis. That's what I'm saying. Very hypothetical. اس کے chances کتنے ہیں؟ نئے پاکستان میں ہو سکتے ہیں. پاکستان میں تو ہوتا رہا ہوا ہے, اس لیے آپ لوگ یوزڈ ٹو ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی باتیں نہ کریں, کل پرسوں آپ نے پھر پروگرام میں آنا ہے. میں آؤں گا, بالکل آؤں گا. اگر اس طرح ہوا تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا. پھر کیا بولیں گے؟ انہوں نے کہا نا کورٹ نے اجازت دے دی, کورٹ نے اجازت بات کر رہے ہیں. شاید ہم دونوں بیٹھے یہ بات کر رہے ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کیا نہیں, جو آپ لوگوں نے کیا تھا ہم نے نہیں کیا. پہلی بات تو یہ خدا ان کو صحت دے, ہر انسان کو, ہر پولیٹیشین جو بھی ہے کہ اس کا وہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ہے اب ایک چیز گردش کر رہی ہے مختلف سرکلز میں کہ یہ ہو رہے ہیں, اور پھر ویسے بھائی جو میں نے سیناریو بلڈ کیا ہے یہ کوئی مطلب آؤٹ آف دا ورلڈ سیناریو ہے یا اس کے چانسز ہیں؟ عدالت نے تو فیصلہ نہیں کرنا ہے بیماری کون سی ہے کون سی نہیں ہے, فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہے. ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر حکومت کے ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے. عدالت میں جا کے پروف تو لیکن کرنا پڑے گا. نہیں, وہ تو ڈاکٹرز دیکھیں, وہ تو ڈاکٹرز اپنی ریکمنڈیشن بھیجیں گے کہ جی ان کو یہ ہے اور اس بیس پہ جو ہے وہ بیل ہو سکتی ہے یا پاکستان علاج نہیں کر سکتے. تو مین کون ہے؟ ڈاکٹرز. زور کس پہ ہے؟ ڈاکٹر پہ. ٹھیک. اور ڈاکٹر کس کے انڈر ہیں؟ حکومت پاکستان کے. تو چانسز ہیں جو یہ سیناریو بلڈ کیا ہو سکتا ہے. یاسمین صاحبہ کے انڈر, یاسمین صاحبہ ہیں غالباً پنجاب میں. ہاں, اگر سروس ہاسپٹل تو یاسمین صاحبہ کے انڈر ہیں, اگر وفاقی ہیں تو ہمارے کیانی صاحب کے انڈر ہیں. تو یہ بہت سارے ہاسپٹلز ہیں, پوری بات کریں. نہیں, اگر فیڈرل کا ہے, اگر فیڈرل کا میں وہ اس کا, تو یہ مطلب ہے کہ چانسز ہیں, اس کے چانسز ہیں, سیناریو کے چانسز ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. یہ تو دیکھیے آپ نے کہا نا پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جو سی او ڈی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, یہ فلاں چیز ہے وہ فلاں چیز, اسی سی او ڈی پہ آپ آؤ گے. آپ نے پی سی کا چینل بنا دیا. بالکل بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ میں آپ کو پہلے ریزننگ دی. دیکھیں ایک طرف آپ بات یہ کرتے ہیں, آپ ایک طرف بات یہ کرتے ہیں, دو جماعتوں نہیں بالکل یہ بات ہے. اسی لیے آپ پیپلز پارٹی ابھی سندھ میں نہیں بنا رہی, ٹھیک ہے, ہمارا اپوزیشن لیڈر نہیں بنا رہی نا وہ, کیونکہ آپ نے سی او ڈی سائن کیا, وہ کہیں اصول سامنے آ جاتے ہیں اور کہیں لاز سامنے آ جاتے ہیں, کہیں رواج سامنے آ جاتے ہیں. انڈرسٹینڈیبل. میں یہ بات کر رہا ہوں, ہم نے جو پہلے بھی بات کی تھی نا کنڈی صاحب, یاد ہوگی آپ کو کہ ہم نے کہا تھا چلے یہ روایت بن گئی ہے تو آپ بلاول بھٹو کو بنا دیں. ہم کہہ رہے ہیں اپوزیشن سے بنائیں کسی کو, ہم نون لیگ میں سے کسی کو بنا دیں, یا صادق صاحب کو بنا دیں. ہمارا یہ اس پہ دیکھیں بڑا, جیسے اعظم سواتی صاحب نے ریزائن کیا, جیسے بابر رحمان صاحب نے ریزائن کیا. آپ اس کو جس طرح لے لیں. اچھا, آپ نے اس کی زمین نہیں, ابھی جو سرکاری زمین اعظم سواتی کی آپ نے بات کی, آپ سی ڈی اے کو ڈیل کرتے ہیں غالباً, کیا آپ نے وہ سرکاری زمین اس سے وگزار کرا لی ہے؟ سرکاری ان کا کیس کیا آپ کو یہ پتا ہے؟ لگائیے جی ذرا نوٹس ہے سی ڈی اے کا, ذرا سی ڈی اے کا نوٹس لگوائیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سی ڈی اے نے جو رپورٹ دیا وہ کیا ہے. ایک سر پروڈیوسر صاحب ذرا سی ڈی اے کا نوٹس چلوائیے. جی چلائیں. پروڈیوسر صاحب سی ڈی اے کا نوٹس چلاتے ہیں. سی ڈی اے کا کیا تھا؟ وہ آ رہا ہے, گئے تو تھی, گئے عذاب بن گئے اس کے لیے. بالکل عجیب. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, پھر میں اسی بات کر رہا ہوں کہ آپ مورل گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے کہا سی ڈی اے کا نوٹس دیکھ لیں, سی ڈی اے کا نوٹس دیکھ لیں, سی ڈی اے کا نوٹس دیکھ لیں. سپوز فیصل بھائی سی ڈی اے کا نوٹس دیکھ لیں اگر, ٹھیک ہے, یہ سی ڈی اے کا ذرا نوٹس دیکھ لیجئے, 6 نومبر کا ہے, جس میں باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی یہ جو بیسمنٹ بنی ہوئی ہے, جو آپ کی دیوار ہے, یہ غلط بنی ہوئی ہے, آپ اس کو خود توڑیے. 15 دن کا نوٹس جو ہے وہ دیا گیا, ٹھیک ہے. یہ سامنے علی صاحب آپ کے آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں پروڈیوسر صاحب ابھی آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتے ہیں. 15 دن کا ٹائم فریم جو ہے وہ دیا گیا ہے, اور یہ ابھی تک دیوار قائم دائم ہے. انہوں نے جواب دیا ہوگا اس کے؟ نہیں, تو کیا آپ کے پاس آیا ہوگا نا جواب, آپ بتائیے کیا یہ نوٹس ہے. یا تو اس کے اوپر سٹے لے گا, سٹے شدہ ایشوز پہ بھی انہوں نے توڑے ہیں آپ کی سی ڈی اے نے. کہاں؟ گارنٹی دیتا ہوں, اسلام آباد میں. کہاں؟ اسلام آباد میں. کہاں بتا دیں, بہت سی جگہ ہیں, بتا دیں, میں آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھے بتا دیں اس پہ سٹے ہوا ہے. رائٹ آف ویز کی بات کر رہے ہیں. نہیں, پھر وہی آپ بتا دینا سٹے ہوا ہے اس پہ, آپ سی ڈی اے کو ڈیل کر رہے ہیں. بالکل چیز اگر کہتی تو میں اس کی انفارمیشن لے کے آتا, I don't know, پر میرا خیال ہے اس کا طریقہ کیا رہا. میں آپ کو سی ڈی اے نوٹس دیتا ہے, ایک نوٹس دیتا ہے, پھر دوسرا دیتا ہے, پھر فائنل نوٹس دیتا ہے, اس کے بعد اپنا جواب جمع کراتے ہیں. اگر آپ غلط ہوتے ہیں تو سی ڈی اے آپ کو کہتا ہے میں گرانے آ رہا ہوں, then you have a right to go to the court.
I'm telling you, if you want to कल आप रखने में इसकी सारी डिटेल्स ले आऊंगा। बाकी तो जो बाकी लोग हैं उनका तो किसी का जो है वो नहीं, बुखारी साहब की दीवार तोड़ दी गई, कितने नोटिस बुखारी साहब की दीवार और देखिए बुखारी साहब का फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर आपको स्टे ऑर्डर भी था, नहीं स्टे ऑर्डर किस चीज पे उनका, अब देख लें आप 2 खसरे हैं उसमें, ठीक है, जिनकी वो मलकियत क्लेम करते हैं। जो सीडीए ने ज़मीन एक्वायर की कायदम यूनिवर्सिटी की, उसमें से 2 खसरे ऐसे हैं जो वो क्लेम करते हैं उस टाइम पे वो एक्वायर नहीं हुए, तो वो जो लैंड उनको, जो उनका घर वाला एरिया है उसको नहीं छेड़ा गया, जो उनकी आगे फेंसिंग है ये भी जो वो आगे खुद क्लेम नहीं है, तो बात कर रहा हूं, जो वो खुद क्लेम नहीं करते ये मेरी लैंड है, उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ और कनाल ये इंक्रोचमेंट है, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा चुके, आप कल रख लें इसके ऊपर प्रोग्राम, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊंगा कि किस स्टेज पे, ठीक है, प्लीज लाइएगा, ये जरूर सारी चीजें बता देंगे। आप चाह रहे मारिया वॉन्ट्स कह रही है उन्होंने मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया है, इसे आगे चलते हैं, इस्तीफा दे दिया गया, इस्तीफा दिलवाया गया, that's what you think Lord, सो मोटो हुआ ना, सो मोटो हुआ, आपने तो कुछ नहीं किया। आप देखें बड़े सो नोटिस हुए हैं, मैं आपके नाम लेके बता सकता हूँ कि कितना कोर्ट ने कहा, इस मुल्क में कहा लेटर लिखो यूसुफ रजा गिलानी को, उन लोगों ने 2 साल उसको कहा, उसके बाद उनको हटाया गया, इस तरह किया गया, हमने तो खुद दिया है। I want to clear it in the public, देखें आप जाके ब्लू बुक पढ़ें, आप प्रेसिडेंट के खिलाफ लेटर नहीं लिख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कि जज ने उस वक्त ये कहा था कि मैं फैसला करूंगा, आप लेटर लिख सकते कि नहीं, उसने नहीं लिखा, कानून के मुताबिक चलेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे, आप कानून और आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर लेटर नहीं लिख सकते। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, जहाँ रवाज है आप उसको सामने रख लेते हैं, जहाँ असूल हो वहाँ आपके फायदे के वहां रख लेते हैं, जहाँ लॉ हो, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेट्स सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर आपने 1973 के आइन के नीचे हल्फ उठाया, फिर आपको चाहिए था प्राइम मिनिस्टरशिप ना छोड़ते, प्राइम मिनिस्टरशिप ना छोड़ते। वो जो लोग थे ना, वो चाहते थे कि यहाँ पर जो है जमहूरियत खत्म हो जाए, जमहूरियत खत्म करने के लिए बहुत से अब आपने जमहूरियत के लिए ये काम किया, पहले आपने असूलों के लिए किया, फिर आप कानून पे आपकी बारी आनी है, आपकी बारी आनी है, फिर आपसे हम पूछेंगे आप क्या साहिबा की जानिब जरा जान दीजिए। अज़मा साहिबा मुझे ये बताइए कि जो ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि जी हम नहीं देंगे, क्या इस पोजीशन में हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या ये फैसले कहीं और होते हैं? अगर ये डील मिलनी है, अगेन हाइपोथेटिकल, सारा प्रोग्राम है ऑब्वियसली असेसमेंट है, सारी असेसमेंट है। पहले मैं जो गुफ्तगू हो रही थी, हम औरतें वैसे खामखा बदनाम होते हैं, खामखा बदनाम होते हैं कि हम शोर करते हैं या बातें करते हैं। अब आप ये जरा देख लें, 2 साहिबान जो यहाँ बैठे हैं और इनकी मौजूदगी में मैं तो सोच रही हूँ कि मैं क्यों बैठी हूँ। बहरहाल पहली बात यह है कि जो आजम सवाती साहब को भी जो एक्शन शुरू हुआ वो कोर्ट के कहने पे हुआ। इनके पास बाकी इंफॉर्मेशन पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अली नवाज अवान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब का जो 300 कनाल का महल है वो फेक एनओसी पे बना हुआ, जो फेक एनओसी उन्होंने जमा कराया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वो ज़ाहिर ओवरलुक कर दिया गया और उनको 1.5 लाख रुपए जुर्माने पे कहा है कि ये जो रियायत है ये बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलती पीटीआई के अलावा। जो आपके फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं वो फारूक अल्ताफ साहब को जो उनके वो हैं, उनकी पूरी जो है सड़क पे जेलम के ऊपर से वहाँ पे वो दीवारें चीज़ें गिराते आए, तजावुजात उनकी जगह पे आके छोड़ दी। बस करो भाई, ये बता दो पीटीआई के कौन से आदमी को हाथ डाला, किसकी तजावुजात, कौन सा महल गिराया, कौन सा प्लाजा गिराया, किसी गरीब आदमी की उनकी झोंपड़ियां गिरा के, उनकी दुकानें गिरा के, बड़े टार्जन बने हुए हैं तो बन ले भाई, आप खुश हो जाएं। मैं जो आपने सवाल किया था वो ये है कि पीटीआई तो आई भी अपनी मर्जी से नहीं है और फैसले का इख्तियार भी इनके पास कोई नहीं है। एनआरओ की हिस्ट्री तो पता होगी ना सबको, और यकीनन एनआरओ जो है अगर होता है तो वो देता कौन है, और एनआरओ डिक्टेटर्स के दौर में होते रहे हैं और डिक्टेटर्स दे देते हैं। अब अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है तो फिर ठीक है, फिर एनआरओ मांग लेते हैं और पूछ लेते हैं कि एनआरओ कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। ये जो वुज़रा कराम बार बार एनआरओ की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली अदालतों को भी जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, अदालतों को भी जो है वो प्रोटेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट को भी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं और जो है हमें बहुत खौफ है कि हमारे पीछे जो कोई मास्टर्स हैं वो किसी को एनआरओ दे रहे हैं और इसलिए ये वावेला जो है वो मचाया जा रहा है। सो मुझे इनसे दिली हमदर्दी है, मुझे खुशी होती है जब ये बातें करते हैं ना, डील और फलानी,
اور ان کے جو شیخ رشید جیسے بہت عقل مند زوما ہے نا, وہ ان کو لے ڈوبنے میں جو شاید کو 10 دن لگنے تھے, وہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر ان کا جو ہے وہ کام تمام کر دیں گے. اور یہ اس وقت پوری طریقے سے ایک آپ پوری وائس دیکھیے کہاں سے آ رہی ہے, ڈیل ڈیل ڈیل, صرف پی ٹی آئی کی طرف سے. اور یہ اتنے بیچارے کمزور دل اور کمزور مینڈیٹ کے مالک ہیں, پنجاب میں بھی چند ووٹوں کے اور اوپر بھی چند ووٹوں کے, کہ ان سے تو گورنمنٹ نہیں چلائی جا رہی ہے, نہ رو کسی کو کیا دیں گے. ڈاکٹر ماریا چلے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جو ہے وہ مزید گفتگو کا آگے بڑھائیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی صاحب اوور ٹو یو, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر آگے اپنا میں جان کی امان پا کے سب کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز, عظمہ سے جان کی امان آپ پا رہے ہیں, مجھ سے نہیں پا رہے. ہاں جی, میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جو عظمہ بات کر رہی تھی, بیکاز ان کی ہسٹری ہے, آپ یاد کریں, آپ کی ہسٹری ہے کہ جب نواز شریف صاحب پچھلی دفعہ باہر جا رہے تھے نا, تو سارے لیڈرز یہی کہہ رہے تھے اس وقت, ڈیل نہیں ہوگی, ڈیل نہیں ہوگی. اور یہ جس طرح راتوں رات یہاں سے نکلے اور پوری پارٹی پیچھے چھوڑ کے چلے, ان کے اندر اپنا خوف ہے, پر میں ان کا خوف دور کر دیتا ہوں. ہمارے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مقام نہیں آئے گا. ان کے دیکھیں مشرف صاحب باہر گئے, ان کے دور میں گئے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ان سے پوچھیں انہوں نے کس سے NRO سائن کیا تھا, اس کے بعد ان سے یہ پوچھیں, اب انہوں نے بنی گالہ کی بات کی. یہ بتائیں بیسکس آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. فار دی سیک آف اپوزیشن فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اب ان کو اسلام آباد کا اتنا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلام آباد میں جو بات ہوئی, سپریم کورٹ نے کہا ریگولرائز کر دو, جو ایریا خان صاحب کے گھر کا ہے وہ زون 4 میں ہے, اور جو زون 4 ہے اس کی جو ریگولیشنز ہیں وہ چینج ہوئی ہیں 2008 میں. جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں پاک انکلیو اور بیریا انکلیو لانچ ہونا تھا, وہاں پہلے صرف فارم ہاؤس کی اجازت ہوتی تھی, اب وہاں 5-5 مرلے کے گھر بھی بکتے ہیں. صرف ایک بندے کو فوکس کر کے چینجز لازمی آئیں, پر ان کو نہیں پتا, کیونکہ وہ شاید لاہور زیادہ رہتی ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ کیا ہوا, وہ کس طرح ان کے دور میں واپس چلا گیا, کس طرح جہاز آیا, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. مشرف صاحب کیسے باہر چلے گئے, ان کے اپنی پارٹی لیڈران کیسے باہر چلے گئے. گارنٹی دیتا ہوں کہ عظمیٰ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں, بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس دفعہ پشیمان نہیں ہونے دیں گے. آپ کھڑے رہیں, آپ کے لیڈرز بھی یہیں رہیں گے, ان کو نہ کوئی ڈیل ملے گی نہ کوئی ڈیل ہوگی. اور اگر آپ کو کسی دن ون فائن ڈے پتا چلا یہ ہو گیا اور اب آپ کو ڈیفینڈ کرنے جانا ہے, پھر میں نے آپ کو اس کو ہائپوتھیٹیکلی آپ بات کر رہی ہیں, اور پھر میں نے یہی بات کی ہے, فرام دی کنسنٹ آف دس گورنمنٹ کوئی چیز. مجھے ذرا موقع دیجیے پہلے, ابھی جان مجھے ذرا پہلے ایک منٹ, کنڈی صاحب ایک منٹ ون لائنر دے رہے, اس کو بھی دیکھیں. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کے بھی آپ پہ کنڈی صاحب جواب دے رہے ہیں, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں, اس طرح آپ کے ماضی کے جو تھے ہمارے کولیگز یہاں پر بیٹھے تھے, وہ منسٹر بن گیا, پروگراموں میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس جوابات نہیں ہیں. ہاں وہ کدھر گیا, وہ 200 ارب روپے والا کدھر گیا, جو 200 ارب پہ بات کر لیتے ہیں, 200 ارب ڈالر کی بات کس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کی تھی, اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی. آپ کو کنڈی صاحب وہ دکھا نا وہ NRO والا منسٹر جو ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں, اسحاق ڈار صاحب نے کھڑے ہو کے جو لوگوں کو NRO دیتا ہے نا, وہ آپ کا جو منسٹر ہے. جی ازما دیکھیے, پہلی تو یہ ہے کہ مجھے بڑی مطلب خوشی ہوئی کہ امان صاحب کو کافی مطلب میری باتوں سے افاقہ ہوا ہے, اور انہوں نے کافی جو ہے گارنٹیز دی ہیں. میں نے صرف ایک سوال پوچھا تھا کہ جو مجھے واقعی کچھ نہیں پتا, عقل کل بننے کا مجھے شوق بھی نہیں ہے, جو عقل کل ہے نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جن کی وجہ سے روز ہم ایک عذاب بھگت رہے ہیں, ان کو زیادہ پتا ہوگا. میں نے صرف پوچھا تھا جو NOC جمع کرایا تھا, یونین کاؤنسل کا جو لیٹر جمع کرایا تھا جس کے اوپر ان کی منظوری ہوئی تھی, وہ فیک تھا, یعنی جس کا جواب یقیناً ان کے پاس نہیں ہے یا نہیں دے پائیں گے. واقعی مجھے کیا پتا, میں تو واقعی بہت جاہل ہوں. جو ریمنڈ ڈیوس کی بات کی تھی, آپ کا پرابلم پتا کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف آپ ہی کو ہے, آپ بیچاری اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی عظمیٰ, آپ کو پتا ہے آپ کی لیڈرشپ بھاگ جاتی ہے. شاید آپ اس وقت کاف لیگ میں تھیں تو اس وقت شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا, اس وقت شاید آپ کی لیڈرشپ نہیں تھی. This is not the way عظمیٰ, آپ اگر پرسنل بات کریں گی I will reply on it, میں بڑے آرام سے بات کرو عظمیٰ, آپ اپنے عورت ہونے کا فائدہ مت اٹھائیں. If you want to listen, آپ کے اندر اتنا گٹس ہونے چاہیے. آپ پہلی دفعہ
آپ اپوزیشن دیکھ رہی ہیں تو آپ کو دیکھنی پڑے گی. ہم نے 22 سال دیکھی ہے. آپ لوگ گورنمنٹ کے یوز کیوں ہیں؟ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ آ رہا ہے, ہمیشہ ڈیلز کر کے بھاگتے رہے ہیں, ڈیلز دیتے رہے. آج جو اس ملک میں جہاں ملک پہنچا ہوا ہے, آج آپ کا مسئلہ 300 کنال کے گھر کا, آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک کو 2.3 ٹریلین روپیز کے ڈیفیسٹ میں چھوڑ دیں گے. زرداری صاحب کے دور میں صرف ایک محکمہ رہ گیا تھا, آپ نے 157 بلین روپیز میں آپ نے جا کے اس کو ڈیٹ کا شکار کیا. شرم آتی ہے ہمارے. دس از ناٹ دا وے, دس از ناٹ دا وے. جو حالات یہ کر کے گئے ہیں اور جس طرح آ کے بتا رہے ہیں عقل کل ہیں, ان کو تو مزاج ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے. پاکستان لوگ ان کے ساتھ وہ کریں, ان کو پتہ چلے گا. بولنا تو دیں جی. شکر کریں عظما کو. جی عظما کمپلیٹ کیجئے, میں فیصل بھائی کی طرف جاتی ہوں, جلدی سے کمپلیٹ کیجئے. میری دیکھیے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ خود ہی دوسروں کے اوپر ان کو لگتا یہ ہے کہ اس طرح سے آپ ذاتی حملے کریں گے تو وہ, اب عورت کارڈ میں نے تو کھیلا ہی نہیں بھائی, آپ کو پہلی تکلیف ہو گئی. میں عورت کارڈ کھیلنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب اگر جواب لینا نا تو کھل کے لے لو. یہ جو تم نے یہ جو میڈیا ٹرائل شروع کیا ہے نا اپنی طرف سے آپ نے میرے لیے کہ جی وہ ریمنڈ ڈیوس, تو ریمنڈ ڈیوس کا وکیل ہونا کون سا جرم ہے؟ جا کے شاہ محمود قریشی سے پوچھو نا, ریمنڈ ڈیوس تو جہاز میں کون بٹھا کے آیا؟ شاہ محمود قریشی سے پوچھ لو کہ عدالت کے اندر بیٹھ کر اس کی جو ہے وہ لواحقین کو پیسے کس نے دلائے تھے. اور اگر زیادہ فاقہ نہ ہو تو ریمنڈ ڈیوس کی کتاب پڑھ لینا جس کے اندر اس نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے. میرے والد کا تو نام بھی نہیں لکھا بیکاز ان کا ٹرائل کی باری نہیں آئی تھی. راجہ ارشاد صاحب وکیل تھے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس پہ عظما بخاری کو شرمندہ ہو کے چپ ہو جانا چاہیے. میں اور سختی سے بولوں گی اگر آپ کو لگتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے میرے والد کے خلاف یہ کیمپین شروع کر کے آپ مجھے فخر ہے اپنے باپ کے اوپر کہ وہ ایک بڑا وکیل ہے اور اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ان سے کیس کرواتے ہیں. لیکن یہ کیا گناہ کر دیا؟ میرے خلاف ایک میڈیا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے, شوق سے کرو بھائی, لیکن تبدیلی کا جنازہ میں نکالتی رہوں گی ایسے ہی, اور این او سی پوچھوں گی میں دوبارہ کہ ریونیو کاؤنسل کا جو لیٹر جمع کرایا تھا اسے تھا یا نہیں. انشاءاللہ تعالی اسی طرح نون لیگ کا جنازہ بھی آپ ہی نے نکالا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب ذرا فیصل بھائی کی طرف چلے جاؤں, بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. کون سی کاف لیگ؟ ایک منٹ, کون سی کاف لیگ؟ ایک وہ کاف لیگ, کون سی کاف لیگ؟ ان کے دور میں پیپلز پارٹی میں رہی ہیں, یہ پیپلز پارٹی میں رہی ہیں. تو کاف لیگ آپ کو یاد ہے گورنمنٹ, آپ کو میں بات یاد کراتا ہوں, میں وہی بات یاد کراتا ہوں. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ, شہباز شریف کے ساتھ گورنمنٹ کاف لیگ میں فارورڈ بلاک بنایا گیا, آپ ان کے ساتھ الائنس میں بیٹھے, آپ کے سینئر منسٹرز تھے. کاف لیگ کا فارورڈ بلاک بنا تھا, مانیکا صاحب اس کے ہیڈ کر رہے تھے. فار گاڈ سیک کیا ہو گیا پنجاب میں؟ ہاں پنجاب, یہ بھول جاتی ہیں, مطلب کوئی مسئلہ نہیں. اور میں نے پھر پھر آپ کے دل میں کچھ شعور ہے, آپ کے والد کا میں نے کبھی نام سے بات کرتا ہوں, آپ ذرا پروگرام دیکھ لیے, آپ ذرا ہائپر ہوئی ہوئی ہیں, آپ کے والد کا میں کوئی ذکر نہیں کیا. آپ کے نہ میں عادت ہے, یہ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب کو ہو سکتی ہے, آپ کے خواجہ آصف صاحب کو ہو سکتی ہے, طلال چودھری صاحب کو ہو سکتی ہے, دانیال عزیز صاحب کو ہو سکتی ہے, آپ کو ہو سکتی ہے. کبھی مجھے یہ بتائیے فیصل بھائی, اچھا پلیز اجازت دیجیے نا, اجازت دیجیے فیصل بھائی. اب جس طرح بات ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے, اور جو یہ سکھا کے آپ کو بھیجا جاتا ہے نا, یہ سب کو پتا ہے. اچھا پلیز, آپ یہ جو نئی ٹپس لے کے آتے ہیں نا اپنی طرف سے, وہ سب کو پتا ہے. سوشل میڈیا پریزیڈنشل ہاؤس میں نہیں بنایا ہے, اس کے خلاف کتنا ہم نے کوئی بلوگ سوشل میڈیا سیل نہیں بنایا ہوا, گورنمنٹ کے پیسوں میں نے پیسے دیے ہیں. شکر الحمدللہ ہماری بڑا اچھا بہت ہے, ہم پڑھتے ہیں, ہم لوگ پیڑ لوگوں کو نہیں ہوتے. پلیز گزارش, پلیز گزارش, پلیز غور کریں. میرا خیال پلیز اجازت دے دیجئے. پی ایم ایل این اگر اس طرح جو یہ بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی ڈیل واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں پلی بارگین تو نہیں ہوگا؟ پلی بارگین اگر ہوگا تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست خود ہی ختم ہو جائے گی, جو کہ نہیں وہ کریں گے. تو کون سی قوتیں اس وقت جو ہیں وہ بروئے کار ہیں اس کے لیے؟ کون سی قوتیں؟ کبھی بھی جمہوری حکومتیں انارو نہیں کرتی, اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہیں, اور ابھی بھی اگر کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کرے گی, حکومت سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی. حکومت کے ساتھ تو نہیں ہوگی, لیکن پیچھے سے یہ پلی بارگن تو نہیں ہوگا نا, پیچھے سے کون سی قوتیں ہیں جو کر رہی ہوں گی؟ بہت سی قوتیں, انٹرنیشنل قوتیں بھی ہیں آپ کے ود ان پاکستان بھی قوتیں ہیں کہ جو یہ کرتی ہیں. وہی قوتیں جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو بگایا تھا. اوہ نو, اچھا. اور ریمنڈ ڈیوس کی بات اب عوام صاحب نے کی تو وہ
शाह मूसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, इतनी जदोजहद उन्होंने की और अभी भी उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। नहीं इस्तीफा दिया था उन्होंने? जी इस्तीफा दे दिया था? नहीं, वो इस्तीफा इसलिए दिया गया था, उनको ख्वाब दिखाया गया था कि आप निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। वो आप फिर आ गए निगरान वज़ीर आज़म के ख्वाब दिखाए गए थे। अच्छा जिस तरह आपने उसको बन गए थे, जिस तरह आपने उसके चीफ मिनिस्ट्री का पता काटा है ना, तो इसी तरह से इजाजत कुरैशी साहब से पूछ लीजिएगा अदालत में कौन बैठा होता था। चले तीनों मेहमानों से कहूंगी आपका प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में सिर्फ ये कहूंगी कि अगर ये डील ढील जो भी है, अगर ये कुछ होने जा रहा है तो इससे मेरा ख्याल है कि एहतसाब का अमल जो है जितना डेंट होगा या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जितना नारा लगेगा इस मुल्क में, मेरा ख्याल है कि वो शायद तमाम पार्टीज, बिलखसूस मेरा ख्याल है जो पीटीआई इस वक्त हो रहा है, पीटीआई का जो नारा है उसके लिए बहुत उसको डेंट करेगा। अगर ये हुआ, अगर कोई एनआरओ या जुडिशल एनआरओ दिया तो पीटीआई को बहुत डेंट करेगा ये। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।